अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजर नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। जनाब, आज की सबसे बड़ी खबर, अभी अभी एक खबर आई है जनाब के कलअदम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर शौकत नवाज मीर गिरफ्तार हो गए हैं। जनाब, शौकत नवाज मीर की धीरकोट के निवाई इलाके संगड़ फटारे में मौजूदगी की इतलात पर ऑपरेशन किया गया है। ये जनाब BBC की खबर है और उसके मुताबिक खुफिया इतलात की बिना पर फोर्सेस ने उस घर में छापा मारा जहां पर शौकत नवाज मीर साहब ने जो है वो पनाह ली हुई थी, वहाँ छुपे हुए थे। उधर उन्होंने फोर्सेस ने छापा मारा। शौकत नवाज छापे के दौरान उस घर में मौजूद नहीं थे, तो जिसने पनाह दी हुई थी उस बंदे को पहले हिरासत में लिया गया और फिर बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान शौकत नवाज को करीबी जंगल से हिरासत में ले लिया गया है। महकमा दाखिला की जानिब से 4 सरगर्म रहनुमाओं की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने और ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने की बिना पर फीकस 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान भी किया गया था, जिसमें शौकत नवाज भी शामिल थे। जनाब, ये एक बहुत बड़ी खबर है। शौकत नवाज पहले ऑब्वियसली जो हालात थे वहाँ पे एहतजाज चल रहा था जॉइंट एक्शन कमेटी का, अवामी एक्शन कमेटी का, वो अब जो उनके सबसे बड़े जो लीडर हैं वो अब गिरफ्तार हो गए हैं। जनाब, ये एक लेटेस्ट खबर है, अभी अभी आई है। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान साहब के केसेस की। आज इमरान खान साहब का फिर वही बात है, मुलाकात ना कराने का, यानी मंगल था, मुलाकात ना कराने का दिन था। यानी ऑब्वियसली वैसे तो फैमिली डे था, लेकिन एज यूजुअल हम देख रहे हैं कितने अरसे से, 7-8 महीनों से मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो नाउ वी कैन से इट कि ये मंगल का दिन जो बेसिकली इमरान खान से मुलाकात ना कराने का दिन होता है। PTI ने आज अडयाला जेल के बाहर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स और पार्टी अहदेदारों की हाजिरी पर नजर रखने के लिए उन्होंने एक और जुगाड़ निकाला है। उन्होंने एक 11 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी का क्या काम होगा, वो नज़र रखेगा कि जी कमेटी के जितने अरकान हैं वो नज़र रखेंगे कि कौन सा लीडर अडयाला जेल के बाहर मौजूद होता है, कौन सा लीडर आता है और कौन नहीं आता। फैमिली को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। बहनें अडयाला जेल के बाहर इंतज़ार करती रहीं, जबकि हम देख रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा ने इस हवाले से कहा है कि 2 हफ्ते से टीवी पर ये खबरें चलवाई जा रही हैं कि नौरीन नियाज़ी को हम भेजना चाहते हैं, वो जा नहीं रही। वो ये कह रही हैं कि जी अगर मुलाकात होगी तो फिर सबकी मुलाकात होगी। तो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि जनाब नौरीन नियाज़ी तो यहाँ खड़ी हैं, भेजें उन्हें, क्यों नहीं मुलाकात करवाने दे रहे। सिर्फ एक मुलाकात खुशखबरी नहीं है, ये मुजरिम है जिन्होंने इमरान खान के हकूक मुअत्तल कर रखे हैं। सारे हकूक बहाल होने चाहिए। अभी हमने SHO को कहा है कि नौरीन नियाज़ी मुलाकात का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात के लिए नहीं बुलाया। ये झूठे हैं जो जानबूझकर डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं और इस तरह की बातें फैला रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन पैदा करना है। ये झूठे लोग हैं, इन्होंने आज तक कोई सही काम नहीं किया, ये झूठ भी यही फैला रहे हैं। इंशाअल्लाह जिसने मुलाकात बंद कराई है, जुल्म किया है, वक्त आएगा उनको हिसाब देना पड़ेगा। जनाब, जिस पे बैरिस्टर गौहर साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा है कि हमने इमरान खान से बहनों की मुलाकातों के लिए दरख्वास्तें दायर की हुई थी और एक बहन की मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई थी, लेकिन फैमिली ने कहा कि सबकी मुलाकात होनी चाहिए। हम इस मुतालबे की हमायत करते हैं। यानी कि इधर अगर देखा जाए तो दोनों के बयानात में तज़ाद है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि ये जो खबरें फैला रहे हैं कि नौरीन नियाज़ी साहिबा को अलाउ कर दिया गया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठी खबरें फैला रहे हैं। बल्कि आपके अपने, फिर दूसरी तरफ अपने ही आपके चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि नहीं जी, एक बहन को इजाज़त की मिलने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन फैमिली की तरफ से था कि सबको मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, एक बंदे की नहीं। अब वल्लाह आलम इसमें कौन कितना सच्चा है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बुशरा बीबी की मुलाकात हो गई है उनकी अपनी बेटी से और उनकी भाभी से। बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुन्निसा मुलाकात के लिए जेल के अंदर रवाना हो गई थी और 2 घंटे की उनकी मुलाकात रही है ये। और 22 मई के बाद हमने देखा है कि बुशरा बीबी की फैमिली को एक दफ़ा फिर मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की भी बुशरा बीबी से मुलाकात हो गई है, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब की उनकी अपनी फैमिली से, उनकी बहनों से, उनके ज़ाती मुअल्लिज, उनके वकला से
ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ کیسز چل رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی غیر قانونی قرار دے کر ختم کرنے کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پھر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس خادم حسین سمرو نے گزشتہ روز کی سماعت میں درخواستوں پر سے اعتراضات دور کر کے رجسٹرار آفس کو نمبر لگا کر آج دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں یہ فیصلہ جوڈیشل سائٹ پر کریں گے۔ اور سلمان صفدر نے پھر اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے 12 بجے ڈویژن بینچ بھی کرنا ہے، تو اپنے دلائل کو میں مختصر رکھوں گا۔ جسٹس خادم حسین سمرو نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جناب ہم نے تو چائے کی بھی قربانی دے دی ہے یہ ہیئرنگ سننے کے لیے۔ مزید بیرسٹر سلمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون یعنی کہ بشرا بی بی کو کرپشن کے جرم میں اعانت پر سنائی گئی 7 سال کی کم قید کی سزا کے دوران قید تنہائی میں رکھنے کا یہ کیس سامنے آیا ہے۔ یہ عمومی نوعیت کا کیس ہے، جیسے ایسے کیسز روزانہ کی بنیاد پر عدالت میں آتے ہیں، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کو وہ سزا دی جا رہی ہے جو انہیں عدالت سے ملی ہی نہیں۔ عمران خان سابق وزیر اعظم اور 74 سال کے ہیں، ٹانگ میں گولی لگی ہے، ایک آنکھ کی نظر بھی ضائع ہو چکی بھی ہے، جیل میں شدید تنہائی میں رکھا گیا ہے، کوئی ٹرائل کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ٹی وی بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان کو بکس بھی نہیں دی جا رہی، ان کو اوبویسلی یہ بہت شدید قسم کی تنہائی ان کے لیے ہے کہ کوئی وہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوئی وہ سلام کرے تو وعلیکم السلام کہنے کے لیے بھی کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کوئی انسانی رابطہ نہیں ہے۔ عمران خان نے مجھے خود بتایا کہ انہیں 22 گھنٹے اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اور یہ جناب 7 ماہ سے زائد قید تنہائی بڑی خوفناک بات ہے۔ دسمبر 2025 کو آخری میٹنگ ہوئی تھی، دونوں بیمار ہیں، کئی بار جیل سے باہر ہسپتال لے جایا جا چکا ہے، دونوں کی آنکھوں کی سرجریز بھی ہو چکی ہوئی ہیں۔ صرف ایک بار تصور کریں کہ جس شخص کی آنکھ کی سرجری ہوئی ہو اور اسے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جائے تو وہ دیوار میں جا کر ٹکرے مارے گا، یہ سلمان صفدر صاحب کا کہنا تھا۔ ہمیں سرجریز کا کوئی میڈیکل کا ڈاکومنٹ بھی نہیں دیا گیا، عدالت آئی جی جیل خانہ جات کو طلب کرے، یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے پس کی بات نہیں، عدالت میڈیکل کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کرے۔ مزید انہوں نے استدعا کی کہ جناب عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو سے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو ذاتی طور پر طلب کرنے اور تفصیلی جواب جمع کرانے کا آرڈر کرنے کی استدعا بھی کی گئی۔ آج عمران خان اور بشرا بی بی کی آنکھوں کی سرجریز کا تمام میڈیکل ریکارڈ طلب کرنے کی بھی ریکویسٹ کی گئی ہے۔ جناب سماعت میں پھر وقفہ لیا گیا، 2 بجے کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سماعت شروع ہوئی۔ دوبارہ اس میں جب آئے پروسیکیوٹر نیب رافع مقصود، انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے بہن علیمہ خان اور بشرا بی بی کے لیے بیٹی مبشرہ درخواست دائر نہیں کر سکتی کیونکہ وہ متاثرہ فریق نہیں ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے بیگم نصرت بھٹو کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے درخواست دائر کیے جانے کی عدالتی نظیر کا حوالہ دیا۔ وہ کیس وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیس اس وقت کا تھا جب مارشل لا تھا، آئین معطل تھا، بنیادی حقوق معطل تھے، ذوالفقار علی بھٹو کو مارشل لا آرڈر کے تحت حراست میں لیا گیا تھا، تو ان کے بقول کے یہ ایگزامپل یہاں پہ سوٹ نہیں کرتی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کی اچانک سے ہائپ بنائی جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ ہے وہ عدالت کے سامنے رکھوں گا۔ اس پہ عدالت نے پھر جی فیصلہ دیا ہے کہ عدالت نے کیس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ ساری سچویشن تھی جناب، اور ہم نے دیکھا کہ کشمیر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں الیکشنز کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا کہ اپوزیشن جب وہاں پہ جانے لگی ہے تو ان کو راولہ کوٹ جانے سے روک دیا گیا تھا، جس میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے، وہاں پہ کیا نام ہے ان کا خاقان عباسی صاحب بھی تھے، تو وہ سب وہاں پہ موجود تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی، اپوزیشن کے کافی پرومیننٹ رہنما وہاں پہ موجود تھے، لیکن ان کو وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا تھا اور انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا جناب۔ لیکن اب الیکشن کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے وہاں پہ بلہ دے دیا گیا تھا انتخابی نشان پی ٹی آئی کو، وہ آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر وہ جا کے یہ فیصلہ معطل ہو گیا سپریم کورٹ جموں آزاد کشمیر میں، اور اب اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ ممکن ہے، ہم مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ کیا
کہ اس جبر کے ماحول میں، قتل و غارت کے اس ماحول میں شفاف الیکشن کیسے ممکن ہے؟ آئی ڈونٹ نو، میرا نہیں خیال کہ ان کو ایسا فیصلہ کرنا چاہیے، چاہے جتنا بھی جبر کا ماحول ہو، چاہے جتنا بھی مشکل ماحول ہو، بٹ وہی بات ہے کہ آپ نے اپنی اسٹرگل اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، کیونکہ اوبویسلی اس سے باہر پھر کوئی آپشن ہے نہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ سڑکوں پر تو آپ کے حالات نہیں ہیں اس طرح کی دوبارہ سے احتجاجی سیاست کرنے کے لیے، اور دوبارہ سے کارکنان کو جو ہے نا ایکٹیو کرنے کے لیے، تو ابھی وہ تو آپ لوگوں کے پاس اس طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ نظام میں رہتے ہوئے اس نظام سے لڑا جائے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے الیکشنز، آپ کو پتہ تھا گلگت بلتستان میں بھی آپ کو فری اینڈ فیئر تو الیکشنز نہیں ہوئے تھے، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی گئی تھی، آپ کو وہاں پہ انتخابی مہم بھی چلانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے الیکشن لڑا اور کچھ سیٹیں جیتی۔ تو آئی تھنک سو کہ میرے خیال سے تو ان کو ادھر بھی ضرور الیکشن لڑنا چاہیے، بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اس کا جو ہے نا فائدہ حکومت کو ہی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں بائی الیکشنز میں آپ جب نہیں لڑتے تو پھر بائی الیکشنز ان کے لیے بڑے ایزی ہو جاتے ہیں۔ جناب سپریم کورٹ بار پر نواز شاط ہیں مریم نواز صاحبہ کی، انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو 5 کروڑ روپے کا فنڈ فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ صحافی حسنات ملک کے مطابق سپریم کورٹ بار کو اربوں روپے کا مہنگا سرکاری پلاٹ وکلا ہاسٹل کی تعمیر کے لیے مفت دیا گیا ہے، پھر وہاں بلڈنگ کی تعمیر پر اربوں روپے سرکاری خزانے سے خرچ ہوئے، بعد میں ہاسٹل کو 3 اسٹار ہوٹل میں تبدیل کر کے کرائے پہ دے دیا گیا تھا۔ ایک طرف ہوٹل سے سپریم کورٹ بار 50 سے 40 لاکھ روپے ماہانہ کرائے لے رہی ہے، تو دوسری طرف سرکاری گرانٹس بھی لیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ابھی تو ان کو 5 کروڑ روپے دے دیے گئے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ بار کو پہلے بھی اربوں روپے کا مہنگا سرکاری پلاٹ دیا تھا، تو انہوں نے اس ہاسٹل بنانے کے بجائے انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا تھا ہوٹل میں، اور اب وہ 40 سے 50 لاکھ روپے ماہانہ سپریم کورٹ لے رہی ہے، بجائے یہ کہ یہ بوجھ حکومت سے کم کیا جائے، آپ سرکاری گرانٹس بھی لے رہے ہیں۔ خیر بار کی خدمات کیا ہیں اگر آپ دیکھیں تو 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم پر خاموشی برقرار رہی، مطلب جہاں پہ ان بارز کو احتجاج کرنے کی ضرورت تھی، ان بارز کو اپنے قانون اپنے آئین کی پروٹیکشن کے لیے احتجاج کرنے کی ضرورت تھی، تو یہ ساری کورٹس تو ویسے بھی بارز خاموش تھیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ان کی طرف سے کوئی احتجاج آیا ہو، بلکہ مطالبہ کیا گیا کہ آئینی عدالت بنائی جائے، سپریم کورٹ سے صحافیوں کو نکالا گیا کہ خاموش رہیں۔ یہ تو حالات ہیں، تو وہ جو ماضی میں جس طرح سے وکلا نکلے تھے اپنے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ کوئی ایسی چیز ہے۔ شروع میں تو بڑی ڈسکشن بھی ہوئی جب 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم آئیں کہ کیا وکلا کی طرف سے ہم کو احتجاج دیکھیں گے، لیکن وہ بھی صرف خالی باتیں تھیں اور بیانات کی حد تک تھا۔ تو جناب اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو جس بل کے بارے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہیبیچول افینڈرز اور اینٹی سوشل بل جو لایا جا رہا تھا پنجاب حکومت کی جانب سے، جو کہ کمیٹی سے تو پاس ہو گیا تھا اور اب اسمبلی میں پیش ہونا تھا، جس کے اسپیکر خود بھی جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا کہ بھئی کب پیش کیا گیا، کب یہ چلا گیا، وہ بھی نا علمی کا اظہار کر رہے تھے جب ان سے یہ سوال کیا گیا۔ تو خیر میڈیا پر جب یہ ڈسکس ہوا، کرٹیسائز ہوا، ڈان نے یہ خبر سب سے پہلے یہ چھاپی، تو اس کے بعد جب یہ ڈسکس ہونا شروع ہوا تو اب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس کو وڈرال کر لیا اور کہا ہے کہ جی اب اس پہ مزید اس بل پہ بحث کریں گے اور پھر ہم دوبارہ سے پیش کریں گے۔ سملرلی ہم نے دیکھا کہ جو کمیونیکیشن کے حوالے سے یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے حوالے سے جو بل تھا وہ بھی اسی طرح سے تھا، پڑھے بغیر کمیٹیوں سے پہنچ گیا اسمبلی میں، وہ تو ماشاءاللہ سے جو ہے نا نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا تھا اور سینٹ میں آ کے پکڑا گیا تھا وہ بل، اور پھر اسی طرح سے میڈیا نے آواز اٹھائی اور پھر اس کو بھی کہا گیا کہ جی نہیں اب اس کو ترمیم کی جائے، اس میں تبدیلی لائی جائے، اس کو دوبارہ سے ری ڈرافٹ کیا جائے اس کو۔ تو یہ تو حالات ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ حکومت کی اپنی انٹینٹ کیا ہے۔ اگر یہ میڈیا میں نہ آتا اور یہ پاس ہو جاتا تو پھر کتنی بڑی آپ ایک چیز، مطلب کتنے زیادہ وسیع اختیارات آپ دینے جا رہے تھے انٹیلیجنس کمیٹی کو کہ وہ کسی بھی ٹائم کبھی بھی آ کر کوئی بھی ویسے بیل دیتے آپ کے دروازے پہ اور کہتے جناب اپنا فون دے دیں، اپنے لیپ ٹاپ دے دیں،
آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جی آپ کی جائیداد ضبط کر دی گئی ہوئی ہے، آپ کی پراپرٹی ضبط کر دی گئی ہوئی ہے، اب آپ جو ہے نا سماج مخالف ہو گئے ہیں، آپ جو ہے اینٹی سوشل قرار دیے گئے ہیں، اور آپ پہ جو ہے نا الیکٹرانکلی آپ کو آبزرو کیا جائے گا تھرو ٹیکنالوجی. آپ کو وہ ایک بریسلیٹ پہنا دیتے اور وہ آپ کی ساری موومنٹ وہ کرتے مانیٹر. تو سوچیں کہ کیا اس طرح کے وسیع اختیارات میں کون سا انصاف ملنا تھا اور کتنا مس یوز ہونا تھا یہ قانون. تو خیر لیکن انٹینٹ تو سامنے آ گئی ہے، یہ سیم تھی جو پنجاب حکومت میں تھی اور جو فیڈرل میں ہم نے دیکھی. لیکن الحمدللہ میڈیا میں شور برپا ہوا تو اس کو ریکنسیڈر کیا گیا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ اب جب یہ بل آئے تو سینیٹی پریویلز. ویسے تو دیکھا جائے تو وہ جتنی چیزیں انہوں نے اس میں گنوائی تھی، یہ ان سب چیزوں کے لیے جو ہے نا جو انہوں نے آبجیکٹیوز لکھے تھے، ان سب چیزوں کے اپنی اپنی جگہ پر لاز موجود ہیں. ان لاز کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں، ان لاز کو انشور کریں، کوشش نہیں بلکہ انشور کریں کہ وہ امپلیمنٹ ہو، بجائے اس کے کہ آپ ایک اور قانون لے آئیں، ایک اور قانون لے آئیں، مزید قانون در قانون لیتے آئیں. یہ کوئی حل نہیں ہے، بلکہ جو آلریڈی قانون موجود ہیں ان کو امپلیمنٹ کرائیں. اگر کوئی ہراسر ہے ان کو کریں، اگر وہ کوئی غلط انفارمیشن پھیلا رہا ہے، کوئی سائبر بلنگ کر رہا ہے، کچھ اس طرح سے کر رہا ہے، آپ کے پیکا ایکٹس ہیں نا، آپ کے اور بھی بہت سارے قانون آپ کے اندر موجود ہیں. ایف آئی اے ہے، سائبر کرائم کا پورا ہے، آپ نے این سی سی آئی اے بنایا ہوا ہے، آپ نے اتنے سارے تو ادارے بنا لیے ہوئے ان سب برائیوں کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو ان کو انشور کریں، ان کو اپنے جو ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کہ بھئی وہ جائز طریقے سے اپنی جتنی بھی ان کی اتھارٹی ہے اس کو وہ پریکٹس کریں، نہ کہ کسی بھی بے گناہ یا کسی بھی آئی وڈ سے کہ کسی بے گناہ غریب کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.